मोहतरम बुरहान अहमद ज़फ़र साहब, मोहतरम पास्टर ज़ाहिर शफ़ीक साहब, and all dear group members of Pure Discussion Group. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very good evening to all of you. हमारी बातचीत चल रही है बुनियादी तौर पर कि हज़रत ईसा जी अलैहिस्सलाम जब उनको सलेब दी गई या चढ़ाया गया या जो भी वर्ड्स यूज़ होते होंगे, उस पर उनकी मौत या वफ़ात हुई है या नहीं। ज़ाहिर सी बात है, क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कि इस वक्त दुनिया में आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, वो यही अक़ीदा रखते हैं और ये भी पक्की बात होगी ही कि वो बाइबल से ही ये अक़ीदा रखते होंगे। बहरहाल बुरहान अहमद ज़फ़र साहब का जो कि एक अहमदी मुस्लिम हैं या मुस्लिम अहमदी हैं, उनका दावा ये है कि हज़रत ईसा जी अलैहिस्सलाम की मौत या वफ़ात सलेब पर नहीं हुई है। तो इस वक्त हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है मोहतरम बुरहान अहमद ज़फ़र साहब से कि काइंडली वो वाले दलाइल पेश करें कि जिससे वो ये साबित कर सकते हों कि हज़रत ईसा जी अलैहिस्सलाम की वफ़ात सलेब पर नहीं हुई है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा तमाम दोस्तों को बहुत सलाम अर्ज़ है जो भी इस प्रोग्राम को देख और सुन रहे हैं। असल में हम लोग यहाँ पर एक सच्चाई और एक हकीकत को जानने के लिए बैठे हुए हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं। मैं पास्टर ज़ाहिर शफ़ीक साहब का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़े तहम्मुल के साथ हमें समझाने की कोशिश की है और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात से कि पास्टर साहब के सामने अगर कोई हवाला जो है पेश कर दिया जाए बाइबल के रूह से और जो उसमें बयान हुआ है उसको पास्टर साहब फ़ौरन तस्लीम करते हैं। ये उनका बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ हुस्न है और एक बहुत बड़ा उनका जिगरा है कि वो बाइबल की हर बात को बैन ही मिनवन कबूल करते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर बैठे हैं इस काम के लिए कि हम कुछ सच्चाइयों को जानें। मैं मोहतरम शफ़ीक साहब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इंशाअल्लाह ताला हम आगे की गुफ्तगू शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मोहतरम पास्टर साहब, आपकी इजाज़त हो तो बात शुरू की जाए। आपका कोई मैसेज चूँकि मुझे नहीं मिला है, इसलिए मैं भी आपके मैसेज के इंतज़ार में हूँ। उम्मीद है कि आप अपना मैसेज करके बातचीत शुरू करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को राह रास्त पर चलाए और सही रास्ता हमें दिखाए जो उसका सीधा और सरल रास्ता है। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि वो हम सब को सेहत नीयत के साथ बातों को समझने और समझाने की तौफीक अता करे। जी मोहतरम, आपने इजाज़त इनायत फरमाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो आपके मैसेज का जो कि साउंड में सुनने का मुंतज़िर था। तो आगे चलते हैं। तो मेरी ये आपसे ये दरख्वास्त है कि चूँकि हमने बात को आगे चलाना है, इसलिए अब ये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपको ये इल्म है और बाइबल इस बात की निशानदही करती है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को जब सलीब दी गई थी तो उनके साथ 2 चोरों को भी सलीब पर लटकाया गया था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जी मसीह के बड़े बाबरकत फ़तेहमंद बुज़ुर्ग नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने भी ग्रुप के मेम्बरान हैं, मैं सबके लिए खुदा पाक का देना हाथ मांगता हूँ। हम जानते हैं कि खुदा का देना कुदरत वाला हाथ जब भी किसी पर ठहर जाता है तो वो उसको बरकत से ममूर करता है। जितने भी यहाँ पर लोग हैं उन सब के ख़ानदानों के लिए, रिश्तेदारों, दोस्तों, अकारब के लिए और ख़ास तौर पर आस पास पड़ोसियों के लिए खुदा उनसे बरकत मांगते हैं कि खुदा आप सबको हमेशा हमेशा अपने जलाली हाथ के नीचे रखे और आप हर तरह की बीमारी, वबा, परेशानी, दुख, तकलीफ़ से और अबलीस के हथकंडे से महफूज रहें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सी दुआएं दी सारे ग्रुप वालों को, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। मोहतरम, कल जो हमारी बात चल रही थी उसको हमने आगे चलाना है और जैसे कि मैंने ऊपर एक ऑडियो में आपको बता दिया है। तो चूँकि मैंने ये देखा है कि आप माशाल्लाह बहुत ज़ीरक हैं और बहुत ही ज़्यादा हम्बल हैं और आप बात को समझने में माशाल्लाह बड़ी महारत रखते हैं। तो मैं यहाँ अपनी बात को आगे चलाने के लिए सिर्फ़ 2 हवाले यहाँ पेश करके और बात को मैं आगे चलाऊँगा।
اور کل جو ہماری بات چل رہی تھی کہ مسیح علیہ السلام کو کتنے وقت پر جو ہے وہ صلیب پہ چڑھایا گیا تھا، کچھ ہمارا اختلاف تھا آپس میں، تو میں نے اس کے حل کے لیے صرف ایک حوالہ میں یہاں بائبل سے لگا دوں گا، باقی جو ناظرین ہیں دیکھنے والے اور آپ اور باقی سب اس کو دیکھ لیں گے، چونکہ اب میں بائبل کا حوالہ لگاؤں گا، اس لیے آپ کو بھی امید ہے کہ بائبل کے حوالے کے متعلق یہ ہوگی، اطمینان ہوگا کہ ہاں بائبل جو کہتی ہے وہ درست کہتی ہے۔ تو میں یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کا جو صلیب پر لٹکانے کا فیصلہ تھا وہ دن کے 6 گھنٹے میں جو ہے وہ پلاطوس نے کیا تھا، اور میں 2 بائبلوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اس کے سکین بھیج رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ بات آگے چل پڑے گی۔ جی بڑے ہی محترم، قابل عزت میرے دوست، میرے بھائی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ جی آج ہم اس مضمون کو آگے چلائیں گے کیونکہ جب سے ہماری ڈبیٹ، ہماری بات چیت چلی ہے، کافی لوگوں کو بھی کافی فائدہ ہوا ہے اور کافی زیادہ بائبل کی جانکاری لوگوں کے پاس پہنچی ہے، پیالے کے تعلق سے، نشان کے تعلق سے، سبت کے تعلق سے، اور آج میرے خداوند نے چاہا تو ہم خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت پر بات کریں گے۔ آپ رکھیں کوئی دلیل، کوئی حوالہ کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر انہوں نے جان دی کہ نہیں دی۔ آپ کا موقف اس بارے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا اس بارے میں، آپ کی کیا تھیوری ہے، یا آپ کی جس کتاب کو بھی آپ الہام مانتے ہیں یا جس کتاب پر آپ بلیو کرتے ہیں، اس میں کیا خداوند یسوع مسیح کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ سو گاڈ بلیس یو۔ جی محترم، یہ جو میں نے نیچے والا حوالہ میں نے جس کو ابھی ٹیگ کیا ہے، اس میں آپ دیکھیے، اس میں لکھا ہوا ہے یہ وقت دوپہر کا تھا، تقریباً 6 گھنٹہ تھا، فسق کی تیاری کا دن تھا۔ پلاطوس نے یہودیوں سے کہا کہ تمہارا بادشاہ یہاں ہے، اور اسی طرح یوحنا باب 19 کا میں نے یہ حوالہ لگایا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اور وہاں پر بھی جو پرانی بائبل ہے اس میں بھی لکھا ہے، عبرانی میں پلاطوس یہ باتیں سن کر یسوع کو باہر لایا اور اس جگہ جو چبوترا اور عبرانی میں کباتا کہلاتا ہے، تخت کی عدالت پر بیٹھا۔ یہ فسق کی تیاری کا دن تھا اور 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ پھر اس نے یہودیوں سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا بادشاہ ہے، پس وہ چلائے، لے جا لے جا، اسے صلیب دے۔ اور وہاں پر بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، لیکن وہاں ایک لفظ انہوں نے دوپہر کا تھا، یہ وقت دوپہر کا تھا، یہ اس میں زیادہ ہے۔ اور یہ جو بائبل ہے یہ بھی بائبل سوسائٹی کی چھپی ہوئی ہے، میں ٹائٹل پیج بھی اس کا آپ کی خدمت میں بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی محترم، میں نے اوپر یہ حوالے لگا دیے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو کس وقت جو ہے وہ صلیب پہ لٹکایا گیا تھا۔ میں نے اوپر ایک حوالہ دے دیا تھا آپ سے، میں ریکویسٹ کی تھی کہ یہ بات درست ہے کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ 2 اور آدمیوں کو بھی صلیب پہ لٹکایا گیا تھا، اور یہ 3 اشخاص اکٹھے صلیب دیے گئے تھے۔ تو یہ بات درست ہے، پھر آگے بات چلے گی۔ جی میرے محترم بھائی، گاڈ بلیس یو۔ جی مجھے یہ بتائیے گا کہ جب پلاطوس نے آرڈر دے دیا خداوند یسوع مسیح کو کہ اسے صلیب دی جائے، تو کیا فی الفور اسی وقت صلیب دی گئی تھی کہ خداوند یسوع مسیح جس جگہ پہ اس کو آرڈر ہوا تھا صلیب دینے کا، اور جس جگہ پہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب دینی تھی، کچھ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا فاصلہ کتنا تھا اور کتنی دیر لگی خداوند یسوع مسیح کو اس مقام تک پہنچنے کی جسے گلگتہ کہا جاتا ہے، یہ کھوپڑیوں کا مقام کہا جاتا ہے؟ اس بارے میں بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے گا۔ اس نے تو آرڈر کر دیا، 6 گھنٹے کے قریب آرڈر کر دیا کہ اس سے صلیب دی جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسے لے جا کر مصلوب کر دیا جائے، اور کیا اسی وقت اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا اس کے آرڈر ہونے کے فوراً بعد، کہ پھر خداوند یسوع مسیح پر باقاعدہ جو ہے وہ اس کی صلیب لی گئی، اس کو صلیب جو ہے وہ اس کے کندھوں پر رکھی گئی، اور جو مقام تھا کیا اس کا کتنا ڈسٹنس تھا؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجئے گا۔ جی محترم، یہ تو سوال میرے آپ پر بنتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو بات بیان فرمائی تھی، میرا جو نظریہ تھا بائبل کے لحاظ سے وہ یہ تھا کہ دوپہر کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کو اس فیصلے کے بعد لے جایا گیا،
اور ان کے سلیب پہ چڑھائے جانے کا وقت جو ہے وہ قریب 2 بجے 1:30 بجے کے قریب کا وقت بنتا ہے، اور چونکہ 12 بجے کا ٹائم رکھا گیا ہے اور ان کو سلیب جو دی گئی ہے وہ 1:30 بجے یا 2:30 بجے کے قریب ان کو سلیب پہ چڑھایا جاتا ہے، میں جو بائبل جس کو بتاتی ہے، چونکہ ان کو وہاں پر لے جایا گیا ہے اور اتنا ٹائم لگا ہے۔ تو میں نے اس لیے یہ حوالہ دے دیا ہے کہ چونکہ آپ نے دوسرا ایک حوالے کی طرف مجھے توجہ دلائی تھی، تو میں نے یہ حوالہ آپ کو بھیجا ہے۔ تو یہ تو آپ پر سوال بنتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب دوپہر کے بعد ان کو آرڈر کیا گیا تو پھر وہ کتنے دیر کے اندر ان کو وہاں پر لے کر پہنچے ہیں کھوپڑی والے مکان پر، اور وہاں پر ان کو سلیب دی گئی ہے، تو وہ کتنا ٹائم لگا ہے، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ برائے مہربانی محترم میرے پیارے بھائی، یہ آپ مجھے بتا دیجئے۔ جی میرے بھائی، یار کل آپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو تقریباً 12 بجے جو ہے وہ سلیپ پر چڑھا دیا گیا۔ آج آپ کی سٹیٹمنٹ چینج ہو گئی ہے، آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے 1:30 2 بجے 2:30 بجے جو ہے وہ سلیپ پر چڑھا دیا گیا۔ پہلے آپ فیصلہ کر لیں کہ خداوند یسوع مسیح کو سلیپ پر چڑھایا کس وقت گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور سوال بردر جی ہمارے بھی بنتے ہیں، یہ نہ کہیے گا کہ سوال آپ کے بنتے ہیں، ہم بھی ہیں اس زمانے میں، ہم بھی کچھ سیکھنے کے مشتاق ہیں، ہم بھی کچھ روشنی کی تلاش میں ہیں۔ تو اگر ہم آپ سے سوال کر لیتے ہیں تو اس کا برا نہ منائیے گا، آپ کیونکہ سمجھتے ہیں بائبل کو، آپ نے بائبل کو اسٹڈی کیا ہوا ہے اور آپ کے منہ کے الفاظ ہیں کہ آپ تحقیق کرتے ہیں۔ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی سوال پوچھا جائے تو آپ پر بھی فرض ہے کہ اس کا جواب دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ کل آپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو 12 بجے جو ہے تقریباً 12 بجے سلیپ چڑھائے گا۔ آج آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ اسے 1:30 2 بجے تقریباً جو ہے وہ سلیپ پر چڑھایا گیا۔ اب کیا ہے ان دونوں میں حقیقت کیا ہے، ذرا پلیز اس کا بھید کھولیے گا۔ اگر کل ہماری بات چلی تو پھر بات 3 بجے 4 بجے بھی چلی جائے گی آپ کے اس عقیدے کے مطابق۔ سو بتائیے گا، اس بھید کو بتائیے گا۔ جی محترم، بات یہ ہے کہ چونکہ آپ 9 بجے پر بضد تھے تو میں نے اسی لیے یہ اس حوالے کی طرف آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کی، اور میرا یہ خیال تھا کہ آپ خود بخود یہ حوالہ لگا دیں گے، چونکہ آپ تو ماشاءاللہ بائبل کے ماہر ہیں۔ تو میں اس انتظار میں رہا کہ جو چھٹا گھنٹہ بنتا ہے اور وہ 12 بجے کا ٹائم بنتا ہے، دوپہر کا ٹائم، تو جب دوپہر کا ٹائم آتا ہے سردیوں میں تو وہ 12 12:30 بجے کا ٹائم بن جاتا ہے۔ تو جہاں تک اب سلیب پہ چڑھانے کی بات ہے تو دیکھیں جو میں نے حوالہ اوپر لگایا ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے، کتنا ٹائم لگا ہوگا۔ جہاں پر دکھایا پس وہ یسوع کو لے گئے اور وہ اپنی سلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتہ ہے۔ وہاں انہوں نے اس کو اور اس کے ساتھ 2 شخصوں کو سلیب دی، ایک کو ادھر اور ایک کو ادھر اور یسوع کو بیچ میں، اور پلاطوس نے کتابہ لکھ کر سلیب پر لٹکا دیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اب دیکھیں قریب ہی وہ جگہ تھی، زیادہ دور نہیں تھی، کیونکہ وہ سلیب وہاں سے اٹھا کر لے کر گئے ہیں، اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب انہوں نے چھٹے گھنٹے میں اس کا فیصلہ دیا اس کے بعد باہر نکلے ہیں تو سلیب دینے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے۔ یہ میرا خیال ایک کرسچن جو ہے وہ بآسانی بتا سکتا ہے کہ ان کو کیل ویل ٹھوکنے میں کتنا ٹائم جا سکتا ہے اور سلیب کھڑی کرنے میں کتنا ٹائم جا سکتا ہے۔ جی میرے بھائی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے حوالہ لگایا تھا مرکز 15 کی غالباً 25ویں آیت تھی، تو وہاں پر جو ہے وہ وقت بالکل کریکٹ لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی وقت بالکل کریکٹ لکھا ہے۔ میں نے کل اس بات کو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ 3 گھنٹوں کی ایک گھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور چھٹا گھنٹہ بالکل وہاں پر درست لکھا ہوا ہے، کیونکہ رات 12 بجے سے لے کے 3 بجے تک جو ہے وہ ایک گھڑی، اور 3 بجے سے 6 بجے تک دوسری گھڑی، اور 6 بجے سے 9 بجے تک تیسری گھڑی، ٹھیک ہے نا؟ اور تقریباً چھٹا گھنٹہ وہاں پر لکھا ہے کیونکہ انہوں نے اس کیلکولیشن کو لیا ہے جو گھڑیوں میں ہے، ناٹ وال کلاک، ناٹ ہینڈ واچ، یہ والی واچیں، یہ والی گھڑیاں نہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا۔ اور اگر آپ اسی پہ آج پھر ٹائم رکھنا چاہتے ہیں، اسی پر بولنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال میں کہ میں پھر آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ پھر بات جو ہے وہ پھر اسی میں ساری چلی جائے گی۔ دیکھیں کل بھی میں نے آپ سے آخری لمحات میں یہی بات کی تھی کہ بات کو آگے چلائیں، کسی کونے پہ لے کے جائیں۔ تو جب میں نے یہ 2-3 باتیں کی تو نیچے کوئی بیوقوف سے بھائی ہیں
جو بار بار یہ کمنٹ کے پادری بھاگ گیا یار کیسی کم عقلوں والی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. ان کو پتہ پتا ککھ نہیں, کسی چیز کا علم نہیں ان کو, اور ایک دم سے کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی فلانا بھاگ گیا, فلاں یہ ہو گیا, فلاں وہ ہو گیا. سوچے تو صحیح نا, یہ باتیں کرنا روا ہے کیا؟ ایسے کرنا واجب دیتا ہے؟ مرکز 15 باب کی 25ویں آیت آپ اسٹڈی کر لیں, آپ کو وقت کا تعین ہو جائے گا. سو گاڈ بلیس یو. جی محترم, میں تو آپ کی ہر بات کو بصدق دل قبول کرتا ہوں. میں نے تو بتایا ہے نا, آپ بہت ہی کھلے دل کے آدمی ہیں, بڑے تحمل والے ہیں. میں نے تو آپ کو بات بتا دی ہے, پہلے ہی میں نے آپ مان لیا ہے. لیکن دیکھیں جو حوالہ میں نے ابھی آپ کو دیا ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے یہ وقت دوپہر کا تھا, قریباً 6 گھنٹہ تھا, فسق کی تیاری کا دن. تو اس لیے میں نے یہ حوالہ یہاں لگایا ہے. دوپہر کا لفظ وہاں لکھا ہوا موجود ہے اور 6 گھنٹہ دوپہر بنتا ہے. چلیں, میں نے ایک حوالہ لگانا تھا, میں نے لگا دیا. اب ہم تو آگے چلیں گے نا. اب آگے ہم کو یہ چلنا ہے کہ میں نے اگلی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ 2 اور لوگوں کو بھی صلیب پہ چڑھایا گیا تھا, اور میں نے حوالہ پڑھ دیا ہے. تو یہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو بات تاکہ آگے چلائی جائے, ٹھیک ہے؟ جی محترم, یہ تو بات آگے آ ہی جائے گی. میں نے جو بات پہلے پوچھی ہے, جو میں نے آپ سے ابھی حوالہ پڑھ کے سنایا تھا یوحنا کا باب 19 کا آیت نمبر اس کی تھی 16 سے لے کر 17 سے لے کر سمجھیں آپ 22 تک جو ہے پلاطوس نے جواب دیا کہ جو لکھ دیا سو لکھ دیا. یہ جو ہے جو کہتے ہیں, تو میں دوبارہ اس کا سکین آپ کو لگا کر بھیج دیتا ہوں. تو ہم چونکہ بات کو آگے چلانا ہے اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کی ہے کہ دوپہر کا ٹائم تھا, دوپہر کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوا ہے, اس کے بعد ان کو لے جایا گیا ہے, اور اس کے بعد ان کو صلیب دی گئی ہے. ان کے ساتھ 2 اور آدمیوں کو بھی صلیب دی گئی تھی. یہ بات درست ہے؟ محترم برہان احمد ظفر صاحب, کل بھی پاسٹر زاہد شفیق صاحب نے یہی والا اسکین لگایا تھا, آج پھر انہوں نے لگا دیا ہے, اور اس میں کلیئرلی وقت یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 پہر سے تیسرے پہر تک. تو ظاہر سی بات ہے کہ بات تو یہی مانی جائے گی جو بائبل میں ہے. اب آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس وقت کو الگ کر کے ایک سائیڈ میں رکھ کے اب آپ وہ دلیل دیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ جی علیہ السلام کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی. شکریہ. جی میرے محترم بھائی, آپ نے خدا کے کلام میں یہ بات پڑھی ہے کہ خدا یسوع مسیح کے ایک دائیں اور ایک بائیں 2 ڈاکوؤں کو بھی مصلوب کیا گیا تھا. اگر آپ نے پڑھی ہے تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اندھوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے, جو مسیحیت کو نہیں سمجھتے ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ خداوند یسوع مسیح 2 بدکاروں کے بیچ میں لٹکایا گیا. اور یہ ایسے ہی نہیں ہوا, اس کی ہزاروں سال پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ 2 بدکاروں کے بیچ میں لٹکایا جائے گا. عجیب یار منطق ہے بھائی صاحب, آپ پتہ نہیں کس طرح کے سوال پوچھتے ہیں. میں بڑا عجیب سا فیل کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی باتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ پوچھ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں. پھر میں کہوں گا کہ ٹائم نہ ضائع کرے, ٹو دی پوائنٹ بات کرے. محترم, دوپہر سے تیسرے پہر تک جو ہے نا وہ اندھیرا چھایا رہا, یہ بات وہاں ہو رہی ہے. پہلے پڑھ لیں آپ نے اوپر کا حوالہ نہیں پڑھا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب پر لٹکایا گیا, اس کے بعد اندھیرا چھا گیا, دوپہر سے تیسرے پہر تک اندھیرا چھایا رہا, یہ وہاں پر آ رہا ہے. آپ پہلے اس کو دیکھیں. میرا خیال ہے کہ پاسٹر صاحب جو ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں, آپ ان کو کرنے دیجئے, نوازش ہوگی. جی محترم, میں تو ٹو دی پوائنٹ ہی ہوں. میں نے بائبل سے ہٹ کے تو اب تک آپ سے کوئی بات نہیں کی ہے. میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چونکہ سننے والے چاہتے ہیں کہ ساری بات جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے اور کوئی بات چھپی ہوئی نہ رہے, ادھوری نہ رہے, اس لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے. اور دیکھیں جو آپ نے سکین لگایا ہے اس کو آگے بھی پڑھیں. جو وہاں کھڑے تھے انہوں نے ان میں سے بعد نے سن کے کہا یہ ایلیا کو بلاتا ہے, ایلیا کو پکارتا ہے, اور وہ فوراً اس میں سے ایک شخص دوڑا, اسفنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکہ اور سرکنڈے پہ رکھ کر اسے چسایا. مگر باقیوں نے کہا ٹھہر جاؤ, دیکھیں تو ایلیا اسے بچانے آتا ہے یا نہیں. پھر یسوع بڑی آواز سے چلایا اور جان دے دی. ٹھیک ہے, یہ مجھے بتائیے, یہ جو سرکہ چسایا گیا یہ کیا ٹریڈیشن تھا کہ جس کو صلیب دی جائے اس کو سرکہ چسائے جانے کا؟ کیا مسئلہ ہے یہ؟ جی میرے محترم بھائی, سرکہ پت ملا سرکہ ہوتا ہے,
اور چونکہ خداوند یسوع مسیح بڑی کرب کی حالت میں تھے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھکے ہوئے تھے، درد تھی کافی زیادہ، اور یہ سرکہ اس لیے پلایا جاتا تھا کہ ان کو درد سے تھوڑی نجات ملے، ٹھیک ہے، تھوڑا سکون ہو۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے وہ سرکہ پینے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے وہ سرکہ نہیں پیا تھا، ٹھیک ہے۔ سو آپ آگے بات کریں، آگے چلیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے پہلے بھی کہا کہ نہ کریں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر وہ دلال لگائیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر زندہ تھے یا مر گئے تھے۔ آپ نے اپنی پہلی ہی ڈبیٹ میں مجھ سے کہا تھا کہ وہ زندہ صلیب سے اتارے گئے اور زندہ ہی وہ قبر سے نکل آئے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس حوالے کو لگائیں، اس سکین کو لگائیں، یا آپ کے پاس وہ جو کوئی ایسی کوئی دلیل ہے اس کو رکھیں۔ یہ سرکے سرکے یہ سارے یہ پڑھے ہوئے ہیں سب نے، بائبل میں یہ صاف کلیئر لکھے ہوئے ہیں۔ جو بھید آپ کے پاس ہے میرے بھائی وہ لگائیں۔ جی محترم، میں تو آپ بات اس طرح سے ہے کہ جو بات چل رہی ہے وہ اسی طرف ہی جا رہی ہے محترم۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ تو بات بتا دی کہ وہ بڑی تکلیف میں تھے، کرب کی حالت میں تھے، تو ان کو وہ سرکہ چسایا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو دو چور ڈاکو جو دو تھے وہ کیا کرب کی حالت میں نہیں تھے؟ ان کو وہ سرکہ چسایا گیا تھا۔ اور میں نے آپ سے پوچھا ہے کیا یہ ٹریڈیشن ہے کہ جو بھی صلیب پر لٹکایا جائے گا اس کو سرکہ چسایا جائے گا؟ یہ ٹریڈیشن ہے؟ یہ ذرا بتا دیجئے بائبل کیا کہتی ہے؟ جی محترم، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں کہ یہ بتایا جائے کہ یہ سرکہ کس چیز کا تھا، اور وہ چوروں کو جو تھے ان کو کیوں نہیں وہ چسایا گیا، صرف مسیح کو کیوں چسایا گیا؟ اور پھر یہاں پر ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جیسے ہی مسیح نے اس کو چوسا اور اس کی گردن ڈھلک گئی اور اس نے جان دے دی، یہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ سرکہ تھا، زہر تھا، کیا تھا؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے برائے مہربانی۔ محترم امیر فیصل صاحب، کیا پاسٹر صاحب چلے گئے ہیں یا ہیں گروپ میں؟ کوئی جواب نہیں آیا، کافی ٹائم ہو گیا، ذرا دیکھ لیجئے کیا کرنا ہے۔ جی بردر جی، یہ سرکہ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ رومی حکومت ایک زبردست حکومت تھی، وہ ظلم کی انتہا کر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ دو طرح کا سرکہ ہوتا ہے، ایک پت ملا، یہ خاص قسم کی ایک مے ہوتی ہے، ایک شراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور خداوند یسوع دوسرے آپ کا سوال ہے کہ دوسروں کو کیوں نہیں پلایا گیا، دونوں ڈاکوؤں کو کیوں نہیں پلایا گیا؟ تو دونوں ڈاکوؤں کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی کہ میں پیاسا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پر وہ جس علاقہ پہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، کھوپڑیوں کا مقام، وہ ایک ریگستانی، ایک پتھریلی زمین تھی، اور دن کو وہاں پر بڑی گرمی ہوتی ہے میرے دوست، وہاں پر 40 45 46 47 48 تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے، اور جو بندہ دھوپ میں صلیب پر لٹکا ہے، اس کے جسم سے پانی اور خون بہہ نکلا ہے، وہ چھلنی ہو چکا ہے، اور وہ کرب کی حالت میں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ تو وہ بھاگ کر اس کو سرکہ پلانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اسے اور زیادہ جو ہے وہ تڑپایا جائے، اور زیادہ اس کو دکھ دیا جائے، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ رومی حکومت جو ہے وہ ایک بڑی ظالم حکومت تھی، وہ انتہا کر دیتی تھی ظلم کا، ٹھیک ہے۔ جی بردر امیر فیصل، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ایک لیڈر ہوں، ایک پاسٹر ہوں، اور کلیسیا کے معاملات بھی جو ہے وہ کچھ حل کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے بڑی مشکل سے ڈبیٹ کے لیے۔ تو ایک بھائی کی کال آ گئی تھی تو میں بس اس پہ تھوڑا بزی تھا، تو باقی گاڈ بلیس یو، ادھر ہی ہیں ہم۔ جی محترم، بات اس طرح سے نہیں ہے، بات اس طرح سے ہے کہ صرف مسیح نے کہاں پانی مانگا، ایک جگہ آپ کا ملتا ہے کہ انہوں نے کہا میں پیاسا ہوں، باقی جگہ تو کہیں نہیں ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں تو آپ کہہ رہے ہیں ایلی ایلی لما سبقتنی، آپ نے تو صرف خدا کو پکارا ہے وہاں پر، اور باقی جگہوں پر بھی یہ کہتے ہیں، تو میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکلیف دینے کے لیے ایک آدمی کو مارنا ہی ہے نا، پیاسا ہوا، بھوکا ہوا، بھوک پیاس سے تو مارنا ہوتا تھا صلیب پہ لٹکا کر، تو بھوکا ہے یا پیاسا ہے وہ رہے۔ تو آخر وہ جو دو چور تھے ان کو بھی تو مارنا ہی تھا نا، تو ان کو کیوں نہیں سرکہ پلایا گیا؟ اور مجھے یہ بتائیے کیا ٹریڈیشن تھا کہ ہر وہ شخص جو صلیب پہ لٹکایا جائے اس کو وہ سرکہ پلایا جاتا تھا، لازمی تھا؟
جی بردر، میں نے ایک یہ سکین لگایا ہے، امثال اس کا لاسٹ چیپٹر ہے. خدا کے کلام لکھا ہے شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے. کیونکہ یہ خشک کر دیتی ہے یہ جان کو. ایک خاص قسم کی شراب تھی، اور یہ تقریباً سینکڑوں سال پہلے اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو بائبل مقدس کا ایک ایک لفظ جو ہے اتھینٹک ہے، ایک ایک لفظ میں حقیقت بیان کی جاتی ہے. جو خدا یسوع مسیح کی زندگی میں واقعہ ہوا، اس کی ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے ایک ایک لمحے کی پیشن گوئی جو ہے وہ کی گئی ہے. اور یہاں پر میں نے لگایا شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے. دیکھیں خدا یسوع مسیح صلیب پر مرنے کے قریب تھے. ٹھیک ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے، ٹھیک ہے، اس کی جان تلخ تھی، تڑپ رہی تھی صلیب پر، تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے. یعنی کہ اپنے اس کے جو جسم میں جو زخم ہے، اس کو جو درد ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے. تو یہ خدا کے کلام میں پہلے سے یہ ساری باتیں موجود ہیں. جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ سانحہ ہوا، جو واقعات اس کی زندگی میں گزرے، ان ایک ایک بات کو بڑے واضح طور سے بائبل مقدس بیان کرتی ہے. سو گاڈ بلیس یو. جی محترم، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں جو متی ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایلی ایلی لما سبقتنی. پھر مرکز میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. پھر آپ لوکا میں چلے جائیں، ہاں، وہاں پر کچھ اسی سے ملتا جلتا لکھا ہوا ہے. تو بات اس طرح سے ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے کو جب یہ سرکہ پلایا گیا ہے، ایک تو ان کا مطالبہ نہیں تھا، اور اگر وہ سرکہ واقعی ہی پلایا جانا ضروری تھا تو چوروں کو بھی پلایا جانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی تو ساتھ لٹکے ہوئے تھے. اور پھر جو یوحنا کی انجیل ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک برتن بھر کر پہلے سے ہی وہ سرکہ وہاں رکھا گیا ہوا تھا. اس میں وہ اسفنج کو دبویا اور صوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا. اور وہ سرکہ کیا چیز تھی؟ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی. اور وہاں بھی کہا زور سے چلایا اور جان دے دی. تو وہ سرکہ کیا وہ زہر تھا؟ اس میں کیا چیز تھی اس کے اندر کہ اس کو چوسنے کے ساتھ ہی وہ آدمی مر جاتا ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور چیختا ہے، بہت زور سے چلاتا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور وہ ان چوروں کو کیوں نہیں پلایا جاتا؟ یہ بھی مجھے بتائیں نا. مسیح علیہ السلام کو ہی خاص طور پر یہ سرکہ کیوں پلایا گیا؟ میرے خیال میں کہ آج آپ بات سرکے پہ کریں گے. چلے کوئی بات نہیں. میں نے اوپر سکین لگایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے متعلق ہزاروں سال، سینکڑوں سال پہلے ڈیر و ڈیر پیشن گوئیاں کی گئی ہیں. ٹھیک ہے، امثال کی کتاب اس کے آخری چیپٹر میں اسی کے متعلق پیشن گوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ پیشن گوئی کیا ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. شاید آپ کو سمجھ آ جائے، یا شاید آپ اس بات پر جو ہے وہ سمجھ جائیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے امثال، ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں، امثال اس کا 31واں چیپٹر ہے اور اس کی 6ویں آیت ہے. شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے، تاکہ وہ پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے. ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح کے متعلق پہلے ہی ہو چکی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ رومی حکومت بڑی ظالم حکومت تھی. وہ ظلم کی انتہا کر دیتی تھی. جب تک بندہ صلیب پر مر نہ جائے وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے تھے. ٹھیک ہے، اگر بندہ نہ مرتا تو اس کی ہڈیاں توڑ دیتے، ہڈیاں توڑ کر اس کو مار دیتے. ٹھیک ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، ایک علیحدہ سا بھید ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ہڈیاں نہیں توڑی گئی. جی محترم، جو آپ حوالہ پیش کر رہے ہیں نا امثال کا باب 31 کا، اس میں کہیں پر بھی مسیح کا ذکر موجود نہیں ہے. یہ ایک جنرلی بات ہو رہی ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، مسیح کا یہاں ذکر نہیں ہے. آپ پھر اس کو پڑھیں، کہیں تو میں وہ سکین لگا دیتا ہوں. اموائل بادشاہ کی باتیں ہیں، وہ الہامی کلام جو اس کی ماں نے اسے سکھلایا
وہ کیا ہے؟ کیا کہو اے میرے بیٹے، کیا اے میرے رحم کے بیٹے، اے تو جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا، اپنی دولت عورتوں کو کوست دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کی بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال۔ اے اموائل بادشاہوں کی میں خوری زیبا نہیں، اور نشے والی چیزیں شہزادوں کے لائق نہیں، تا نہ ہو کہ وہ پئیں اور شریعت کو بھلائیں۔ ہیں یہ کیا چل رہی ہے بات ساری اوپر، اور آپ نیچے سے لا کر ایک جنرلی بات کو اٹھا کر اور یسوع اور مسیح کے متعلق جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہاں ذرا دیکھ تو لیجئے حوالہ کیا ہے، وہ پورا پڑھ کے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے۔ اور بیسیکلی میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ وہ جو سرکہ تھا وہ مسیح کو ہی کیوں پلایا گیا؟ کیا ٹریڈیشن تھا، یا اس میں خدا نے یہ راز رکھا ہوا تھا کہ اس سرکے کو پلایا جانا تھا جس نے اس کی جان بچانی تھی اور اسے بے ہوشی کے عالم میں لے جانا تھا؟ ایسا وہ سرکہ خدا نے پہلے سے ہی ان کے ذریعہ سے تیار کروا کے وہاں رکھا ہوا تھا۔ یہ خدا کا بھید نہیں ہے، یہ بھید ہے ایک جو بہت بڑا بھید ہے محترم۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اس سارے معاملے میں پلاطوس پوری طرح سے شامل ہے، اور اس کا مشیر خاص وہ بھی مسیح علیہ السلام کے معاملے میں پوری طرح سے شامل ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھیے۔ جی بردر جی، میں بات کو آگے چلاؤں گا، مگر صرف اس بنا پر کہ آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ پہ کہا تھا کہ خدا یسوع مسیح صلیب پر مرے نہیں، وہ زندہ صلیب سے اتارے گئے، اور پھر وہ جب قبر میں رکھے گئے تب بھی وہ زندہ تھے اور زندہ قبر سے نکلے، تو میں بات کو آگے چلاؤں گا، ادروائز اب کسی دوسری تیسری بات کا میں آپ کو جواب نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ دلیلیں میرے پاس بڑی ہے، حوالے میرے پاس خدا کے کلام میں سے بڑے ہیں، مگر فائدہ کیا جب آپ ان حوالوں کو کسی اور اینگل میں لے جاتے ہیں، یا اپنی تھیوری سے یا اپنے ماننے والوں کے جیسے آپ کے ماننے والے اس کو سمجھتے ہیں ویسے سمجھتے ہیں، تو پھر فائدہ نہیں اس کا۔ سو گاڈ بلیس یو۔ جی محترم، بات اس طرح نہیں ہے، یہ تو جو ہے بات جو آپ نے کہی ہے یہ میرے نزدیک مناسب نہیں، کیونکہ ہم آپس میں سمجھ رہے ہیں، بات کو سمجھا رہے ہیں، گروپ کے دوسرے افراد بھی بات کو سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ جہاں تک مسیح علیہ السلام کے متعلق سرکہ پلائے جانے والا واقعہ ہے، پیش گوئی ہے، میرے علم میں ہے، زبور میں ہے وہ بھی، اور باب جو ہے 69 اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پیش گوئیاں ہیں، لیکن وہ مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کے ساتھ ہیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ون سائڈ اگر ہم دیکھیں گے تو ایسے نہیں ہے۔ میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو سرکہ ہے، سرکہ کے پلانے سے کیا آدمی مر جاتا ہے؟ یہ آپ مجھے بتائیے نا کہ سرکہ پلانے سے کیا مسیح علیہ السلام مر گئے؟ کیونکہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جب ان کو سرکہ پلایا گیا تو انہوں نے جان دے دی، زور سے چلائے اور جان دے دی۔ کیا سرکہ مارنے کے لیے تھا؟ کیا وہ سرکہ زہر تھا؟ کیا چیز تھی؟ میں آپ کو، میرے نزدیک وہ سرکہ نہیں تھا، وہ مسیح علیہ السلام کو اس تکلیف سے نجات دلانے والی ایک چیز تھی، جس طرح سے کلوروفارم ہوتا ہے، اور جس آدمی کو کلوروفارم سنگھایا جائے وہ زور سے چلاتا ہے اور اسی وقت بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سیم چیز حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ان کو وہ چیز سنگھائی جا رہی ہے، یا آپ کہتے ہیں ہونٹوں پہ لگائی جا رہی ہے، اور مسیح ایک زوردار طریقے سے چلاتے ہیں اور ان کی گردن ڈھلک جاتی ہے۔ وہاں بائبل کہتی ہے جان دے دی۔ ان کے زندہ رہنے کا پھر آگے جو شہادتیں ہیں وہ بھی میں پیش کروں گا، ایسی بات نہیں ہے، مگر ایک ایک کر کے ساری شہادتیں ہم نے جمع کرنی ہیں۔ اور میں نے جو اوپر آپ کو بات بتائی ہے کہ یہ مت بھولیں کہ جو پلاطوس ہے وہ اس کو مار دینے کے حق میں نہیں تھا، وہ اس کو بچانا چاہتا تھا، پھر اس نے اپنا مشیر خاص اس کام کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ پھر یہ سرکہ نامی چیز جو مسیح کو پلائی گئی، چوروں کو نہیں دی گئی، یہ اس کو بے ہوش کر دینے والی ایک آئنٹمنٹ ہے، جو کہ اس کو تکلیف چونکہ وہ محسوس کر رہا تھا، اور انہوں نے ایلی ایلی لما سبقتنی کی آواز بلند کی، تو اس پر ان کو وہ چسایا گیا۔
اور جس طرح کلوروفارم سونگ کر ایک آدمی جو ہے یکدم بے ہوش ہو جاتا ہے، اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام اس کو سونگتے ہی زور سے چلائے ہیں اور ان کی گردن ڈھلک گئی ہے۔ جی یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے وہاں ایک سرکے سے بھرا ہوا برتن رکھا تھا۔ پہلے سے سارے انتظام کیے ہوئے تھے۔ اگر سرکے کا پہلے سے برتن بھرا ہوا رکھا تھا اور ہر سلیب دیے جانے والے کو اگر وہ چسایا اور پلایا جاتا تھا تو چوروں کو کیوں نہیں پلایا گیا؟ یہ میرا مین سوال ہے۔ یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ پھر یسوع بڑی آواز سے چلایا اور جان دے دی۔ ٹھیک ہے، سرکہ میں ڈبو کر سرکنڈے پر رکھ کر اس کو چسایا، دوسرے نے کہا ٹھہر جاؤ ایلیا کو بلاتا ہے، مگر کیا ہوا؟ پھر یسوع بڑی آواز سے چلایا اور جان دے دی۔ جی بھائی، خداوند یسوع مسیح کو کلوروفارم سنگایا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئے، اور آگے بتائیے گا جی، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری مجھے لگ رہی ہے۔ بے ہوش ہو گئے، پھر آگے کیا ہوا میرے بھائی؟ جی محترم، پھر آگے یہ ہوا کہ جب شام ہوئی تو یوسف نام ارمتیا کا ایک دولت مند شخص آیا جو خود بھی یسوع کا شاگرد تھا۔ اس نے پیلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ اس پر پیلاطوس نے دینے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے متی کا حوالہ۔ جو ہوا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ آپ نے پوچھ لیا ہے اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، حوالے میں دے دیتا ہوں تو پھر آپ اس پہ غور کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آگے لکھا ہوا ہے مرکز میں جب شام ہوئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، ارمتیا کا رہنے والا یوسف آیا جو عزت دار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہت کا منتظر تھا، اور جرت سے پیلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ یوسف۔ یاد رکھیے یہ عزت دار مشیر ہے، کس کا؟ پیلاطوس کا۔ پھر اس کے بعد آگے لکھا ہے، دیکھو، یہ لوکا کا حوالہ ہے، اور دیکھو یوسف نام کا ایک شخص مشیر تھا جو نیک اور راست باز آدمی تھا اور اس کی صلاح اور کام سے رضامند نہ تھا۔ یہ یہودیوں کے شہر ارمتیا کا باشندہ اور خدا کی بادشاہت کا منتظر تھا۔ اس نے پیلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو گیا لوکا کا حوالہ۔ پھر آگے اب میں آپ کو جو ہے وہ یوحنا کا بھی کہتے ہیں تو حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ جی لکھا ہے، ان باتوں کے بعد ارمتا کے رہنے والے یوسف نے جو یسوع کا شاگرد تھا لیکن یہودیوں کے ڈر سے خفیہ طور پر پیلاطوس سے اجازت چاہی کہ یسوع کی لاش لے جائے۔ پیلاطوس نے اجازت دے دی، پس وہ آ کر اس کی لاش لے گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مشیر خاص بھی ہے، دولت مند بھی ہے۔ یہاں تک تو بات آج چلی۔ جی میرے بھائی، پھر آگے کیا ہوا؟ پلیز آگے بھی بتائیے گا، کنٹینیو کرتے رہیے گا۔ میں آپ کے سارے سوالوں کا ایک ہی بار جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ابھی میں آپ کے سوال نوٹ کر رہا ہوں کہ کون کون سے سوال آپ جو ہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو میں نے لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کلوروفارم سنگایا گیا اور خداوند یسوع مسیح بے ہوش ہو گئے۔ ایک سوال یہ ہو گیا، اس کا میں نے جواب دینا ہے۔ اور پھر آپ اب بتا رہے ہیں کہ بے شک یہ بائبل سے بات آپ نے لی کہ ایک مشیر خاص تھا جس کا نام یوسف تھا، ارمتیا کا رہنے والا تھا، اور وہ ایک عہدہ رکھتا تھا، یعنی کہ ایک اس کے پاس ایک جاب تھی، بڑی عہدے والی جاب تھی، اور وہ صاحب حیثیت بھی تھا، مالدار بھی تھا اس نے، اور وہ مشیر تھا پیلاطوس کا، اور اس نے پیلاطوس سے خداوند یسوع مسیح کی لاش مانگی۔ آگے بھی تھوڑا سا بتائیے گا، ڈیٹیل کے ساتھ بتائیے گا، پھر آگے کیا ہوا؟ جی محترم، ابھی اس میں کچھ باتیں مزید جو ہے وہ ہونی ہیں جو کہ آپ کی بائبل میں بیان کی گئی ہیں۔ میں نے آپ کو ایک ان کی لاش مانگنے تک کی
بات جو ہے بائبل کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دی ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کے سکین یہاں پر لگا دیتا ہوں تاکہ دو دوست اس کے سکین دیکھنا چاہیں وہ خود پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے آ کر مانگی، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جب وہ ان کو اتارا جانے لگا، ایک تو پلاطوس نے حیران ہو کر پوچھا، جب اس کو کہا کہ وہ مر گیا، اس نے کہا ہیں مر گیا؟ اس نے بلایا صوبے دار کو، پوچھا، اس نے کہا اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی پسلی چھیدی گئی، جب اس کو اتارا جانے لگا پسلی چھیدی گئی تو اس میں سے خون اور پانی فی الفور نکل آیا جب مسیح کو صلیب سے اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج میرے خیال یہیں تک، اس کے اوپر کل ڈسکشن ہو جائے گی، یہاں تک میں آ گیا ہوں، اور باقی بات انشاءاللہ تعالی آگے ہم کل کر لیں گے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، اب اجازت چاہوں گا، اگر آپ نے کوئی جواب دینا ہے تو دے دیجئے، نہیں تو کل ان کے جوابات آپ لا سکتے ہیں، تو بات انشاءاللہ آگے چل جائے گی۔ اور یہ جو یہاں پر میں نے حوالہ لگا دیا ہے آپ کی لیے کہ جب ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ محترم، مردہ جسم سے خون اور پانی بہہ کر نہیں نکلا کرتا، زندہ جسم سے نکلا کرتا ہے، اور جب مسیح کو صلیب سے اتارا جانے لگا تو اس وقت وہ زندہ تھے، یہ اس بات کی نشانی ہے، ان کے جسم سے خون اور پانی فوراً بہہ نکلنا، کیونکہ اگر دل حرکت کرتا ہو تو خون بہتا ہے، اگر دل حرکت نہ کرتا ہو تو خون اسی وقت جم جایا کرتا ہے اور مردہ جسموں سے خون نہیں نکلا کرتا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا، انشاءاللہ کل آگے بات ہو جائے گی، اب اسی پر اتفاق کرتے ہیں، گروپ بے شک اوپن کر دیجئے، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔